الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम. अगर कंफर्म खाली कर ले मेरी आवाज़ क्लियर है और मेरी वीडियो से आ रही है या नहीं आ रही है. मेरे ख्याल में थोड़ी सी डार्क है, लेकिन अगर काम चल जाए तो हम चला ले. ओके. नॉर्मली इस किस्म के जो लेक्चर्स होते हैं मेरी बहुत प्रेफरेंस होती है कि हम इसे जितना इंटरेक्टिव रख सके, ख़ासतौर पर इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि मैं चूँकि इस वक्त कंप्यूटर के सामने बात कर रहा हूँ और मैं फिजिकली आप लोग के सामने बात नहीं कर रहा, तो मुमकिन मैं अपने आप के हाथों में खुद ही बोर हो जाऊँ. तो अगर आप लोग मेरा साथ दे सके, कहीं सवाल हो, कहीं कमेंट्स हो, अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये क्लास में मेरी अगर मदद कर सके तो अच्छा है. आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल और इंटरेक्टिव हो जाएगा. तो अगर आप सब मेरे साथ अग्री करें तो कोई एक कंफर्म कर दे कि आप अग्री करें तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें. जी जी शुरू करें. परफेक्ट. मेरे जहन में आ रहा था, मल्टीपल टॉपिक्स जहन में आ रहे थे. एक ऑप्शन ये था कि हम आज की क्लास करते, फॉर एग्जांपल ये माह मुबारक रमज़ान, तो हम मुबारक बोल सकते थे, ये देख सकते थे कि बरकत हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. फॉर एग्जांपल शब कदर के बारे में हम कुछ बात कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि अभी हम लोग पीक अयाम अली के अंदर है और बिल्कुल आज की रात शहादत की रात है, तो जहन में आ रहा है कि हम ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं. मुमकिन है कि ये टॉपिक कुछ ब्रदर्स ने या जो सिस्टर्स ऑनलाइन सुनने वाले उन्होंने थोड़ा सा इस बारे में सुना हो, मुमकिन है शायद खुद मुझसे सुना हो या कहीं और से सुना हो, लेकिन अच्छा है कुछ टॉपिक्स अगर बार बार डिस्कस की जाए, रिपीट किया जाए, अच्छा है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स डिस्कस करें, वो टॉपिक्स जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम उससे कुछ हासिल कर सकें. एक्सक्यूज मी, सॉरी. जी, तो मेरे जहन में आ रहा था कि वो टॉपिक जो हम आज के दिन डिस्कस कर सकते हैं वो ये है, क्यों ऐसा होता है हिस्ट्री में भी और आज भी कि वली खुदा को हम देखते तो महसूस होता है कि वली खुदा तन्हा है. अंबियाओं को देखें, आप औलिया को देखें, आइम्मे को देखें, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्हें लोग छोड़ देते हैं, वो तन्हा है. क्यों? ये दोनों ये बात नकल करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते थे तो उनकी वुजू के पानी, जब मसलन वुजू कर रहे जो पानी बहता था, जो कतरे बहते थे, मुसलमान भीड़ कर देते, क्राउड जमा हो जाती थी और उन वुजू पानी को जमा करना चाह रहे होते थे. अब पानी को रिया के लिए या शो ऑफ के लिए जमा कर रहे होते थे, यानी इन लोग की अपने शौक ही जमा रहे थे, बल्कि जमा थे तस्दीक के लिए बात कर रहे थे. इसे एक बात क्लियर कि इन अंदर के खुदा तौहीद पे एक मान रहा था कि नबूवत पे भी एक स्ट्रॉन्ग. क्यों ऐसा हुआ कि इमाम कासिम इतने साल बन रहे, क्यों है हम इस वक्त गैबत? ये एक सवाल है जो जिसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो बहुत जरूरी है. इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, एक और सवाल पूछता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें इसके जवाब देने का. क्या ये सवाल सिर्फ एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है? फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री के कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हैं, मसलन ब्रिटेन में जो सिविल वॉर हुई थी स्टुअर्ट्स के टाइम पे, नाम मेरे ख्याल में किंग चार्ल्स थे, मेरे ख्याल में किंग चार्ल्स द वन के टाइम पे सिविल वॉर हुई थी. ये सिविल वॉर क्यों हुई थी? नॉर्मली एनालाइज करते कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस वजह से सिविल वॉर हुई और इस वजह से फेल हो गया, इस वजह से पास हो गया. या फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? नेपोलियन जो आया था उसने रेवोल्यूशन पूरा किया, तो क्यों हुआ? क्यों होता? इस तरह होता तो रेवोल्यूशन और बेहतर होता, इस तरह होता तो रेवोल्यूशन फेल हो जाता.
ایسا کیا ہوا کہ فرینچ ریولیوشن یہاں تک پہنچی، یا مثلاً پاکستان فار ایگزامپل، پاکستان کیوں بنا؟ اس قسم کے ہسٹوریکل ایونٹس کو اینالائز کرتے ہیں، لیکن انالیسس کے بعد کتاب بند ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پریکٹیکل لیسنس ہم حاصل نہیں کر رہے ہوتے. کیا آج کے دن جو ہم نے آپ کے خدمت میں سوال کیا کہ ولی خدا اتنا تنہا کیوں ہوئے، امام علی حضرت زہرا کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، امام حسین کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے یا نہیں؟ صرف ایک ہسٹوریکل انالیسس نہیں ہے. کوئی اس سوال کو جواب دینے کا ٹرائی کر سکتا ہے؟ اب ایک اور چیز مجھے نہیں پتا، اگر ہوسٹ اگر میری ہیلپ کر سکے اس چیز میں، کیا آپ لوگ کے کیمراز آن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجازت ہے تو اگر آپ لوگ کھول سکے اچھا ہے، تاکہ میں تھوڑا سا آپ لوگ کے ریئیکشنز دیکھ سکوں. مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میں صرف مثلاً ورڈ سے بات کر رہا ہوں. کیمرے کو آن نہیں اجازت تو ہے، لیکن تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشوز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آواز میں تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. ہاں اوکے نو پرابلم، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ خالی میرے چاہے تو سوال کا جواب، فردر ایک ایک کر کے جو ہے وہ کیمرہ آن کروا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. مجھے پرابلم نہیں ہے، اگر تھوڑا سا بات بھی کر رہے ہو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا اس کا جواب دینے کا؟ یا کوئی ٹرائی کر لے، یا میں نام لینا شروع کروں؟ سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں، یہ جو سوال ہم نے پوچھا کہ ولی خدا تنہا کیوں تھے، یہ کیا ہسٹوریکل انالیسس ہے خالی یا نہیں؟ بردر امداد حسین، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ہم نے ایک سوال یہ پوچھا کہ ولی خدا تنہا کیوں رہ گئے، ٹھیک ہے. اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمیں سوال کا جواب دے، یہ سوال ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے جس طرح میں نے کچھ مثال دیے، یا نہیں ہسٹوریکل انالیسس نہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ شروع کے پارٹ سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر لیکچر سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، کچھ بردرز لیٹ آئے کچھ ہے، تو میں واپس شروع سے شروع کر سکتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہے. میں سمری کرتا ہوں میں آپ لوگ سب کے لیے. سوال یہ ہے، رسول اللہ جب وضو کرتے تھے، نقل کے مطابق رسول اللہ کے وضو کے پانی کو جمع کرنے لوگ آتے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ ولی خدا مثلا حضرت زہرا، امام علی، ایسا کیا ہوا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا؟ رسول اللہ کے وضو کے پانی کہاں، ولی خدا کہاں؟ آج کے دن ہم کوشش کرتے ہیں اسے بریفلی اینالائز کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے اینالائز کریں، ہم اسے اینالائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی پریکٹیکل لیسن ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک صرف ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے، ہم تاریخ پڑھ رہے، سمجھ رہے تاریخ میں کیا اور ختم. ایک جواب آیا وہ یہ ہے، معرفت نہیں ہے امام کی. یہ ممکن ہے جواب ہو، لیکن فرسٹ کوشچن تھا، سیکنڈ کوشچن کا. کوئی اور ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہا؟ اوکے، مشکل نہیں ہے. بردر امداد پانی کو اتنی عزت دیتے تھے تو سر رسول کے خاندان کو نہیں دیتے تھے، یہ آپ کا سوال ہے نا. تو سر کیونکہ وہ حسد جلان کرتے تھے، کیونکہ نہیں، میرا سوال برابر رسول کے حضرت علی میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ہم اصلاً اس سوال کے بارے میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، کیا ہسٹوریکل انالیسس ہے خالی یا نہیں کچھ پریکٹیکل لیسن ہم حاصل کر رہے ہیں.
نہیں سر یہ ہسٹوریکل نہیں ہے سر, یہ پریکٹک. آپ کی آواز, آپ میوٹ ہو گئے. عمار آپ میوٹ ہو گئے. اوکے نو پرابلم. ٹھیک ہے, ایک کام کرتا ہوں, میں خود ہی آگے جتنا ہوتا ہے میں لیکچر پہنچاتا ہوں. اگر آپ نے کہیں پہ کچھ سوال یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ بیچ سے بھلے آپ اپنا مائک کو انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا کہ کیا یہ ایک ہسٹوریکل انالیسس خالی ہے یا نہیں, اس کے کوئی پریکٹیکل لیسنز ہے جو آج کے دن ہمارے لیے امپلیمنٹ ہوتی ہو, کہ ایسا کیوں ہوا کہ ولی خدا جو اپنے زمانے میں سب سے بیسٹ ہیومنز تھے, اور ایسا کیوں ہوا کہ ولی خدا جن میں کسی نے کچھ برائی نہیں دیکھی تھی, صرف اچھائی دیکھی تھی, ایسا کیوں ہوا جب انہوں نے بلایا یا جب وقت آیا میدان میں آنے کے لیے, سب نے میدان خالی چھوڑ دیا اور ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انالیسس صرف ایک ہسٹوریکل انالیسس نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت ہی پریکٹیکل لیسن ہے. کیوں؟ آج کے دن بھی ہمارے امام زندہ ہے, اور ہمارے امام کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ہمارے امام کاظم جب امام زمانہ کی صفت بیان کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اس طرح بیان کیا: الامام الوحید الغریب الطرید. ہمارے امام زمانہ وہ امام ہے جو تنہا ہے, اگر میں رفلی ٹرانسلیٹ کروں, وہ تنہا ہے, وہ بے کس ہے, اور انہیں ترک کر دیا گیا, انہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لیسنز ہم کوفہ سے یا مدینہ سے اٹھائیں گے وہ ڈائریکٹلی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل اور آج بھی اتفاقاً امام زمانہ جب ہمیں پکاریں گے تو ہم کیا دوسروں کی طرح ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ ہم امام زمانہ کی مدد کو جائیں گے اور ہم امام زمانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا ریزن کہ یہ ایک انالیسس بالکل ایک پریکٹیکل انالیسس ہے. کل امام زمانہ آئیں گے انشاءاللہ اور ظہور ہوگا انشاءاللہ, اور امام زمانہ جیتیں گے بھی, لیکن اگر میں نے ان جگہوں سے لیسنز حاصل نہیں کیے تو ممکن ہے کہ میں شیطان کی آرمی میں چلا جاؤں. اور اس سے بھی ہٹ کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں تیار ہو جاؤں. اگر میں تیار نہ ہوں تو ممکن ہے کہ امام زمانہ کا ظہور بہت ڈیلے ہو جائے. اس وجہ سے میرے لیے ضروری ہے کہ میں تیار ہو جاؤں, اور میرے تیاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ان لوگوں کی غلطیوں سے سیکھوں تاکہ میں وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کروں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک ریزن کیوں ہمیں انالائز کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اور آگے بات بڑھاؤں, چونکہ آپ لوگ سب میجورٹی I'm guessing جو سسٹرز بھی لیکچر سننے والے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے کافی حد تک, تو آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ یونیورسٹی جائے, اسکول جائے, ماسٹرز کرے, بیچلرز کرے, پی ایچ ڈی کرے, جس فیلڈ میں بھی آپ جائے, جو بھی آپ لیسن سیکھنے جائیں, بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ وہ لیسن سیکھیں آپ ایک دفعہ خود سوچیں کہ یہ جو میں لیسن پڑھ رہا ہوں میری لائف میں کہاں فائدہ مند ہے. اگر میں صرف اس وجہ سے پڑھائی کروں تاکہ میں ایگزام میں پاس ہو جائے, تاکہ مجھے جاب مل جائے, آپ اپنے آپ کو اس ہائر لیول آف نالج پہ نہیں پہنچا پائیں گے, اور آپ اپنے آپ کو اس ایکسپرٹیز پہ نہیں پہنچا پائیں گے. لیکن اگر آپ نالج اس وجہ سے حاصل کریں کہ خدا کو پسند ہے کہ مومن علم سیکھے, اور اس وجہ سے کہ علم سیکھنے والا ایکسپرٹیز میں بہت ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے, اور اس وجہ سے کہ اگر آپ ایکسپرٹ بن جائے خود لوگ آپ کی طرف آئیں گے آپ سے استفادہ کرنے کے لیے, آپ کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ جاب کے لیے. تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کہ آپ اپنے ہی فیلڈ میں ایکسپرٹس پہ ہو جائیں گے. تو صحیح کہ آپ اپنی نالج جب آپ کلاس جا رہے ہوں گے, جب سیکھنے جا رہے ہوں گے, تو آپ ایگزامس کے لیے نہیں بلکہ آپ نالج کے لیے سیکھ رہے ہوں گے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کے ایگزامس بھی بہت آسان ہو جائیں گے. آپ کے ایگزامس میں تیاری میں بھی آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ جو آل نائٹرز کے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پوری رات جا کے ایگزام کی تیاری کرنا, اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ شوق سے پڑھیں گے, اور آپ اپنے نالج جب آپ اس علم کو حاصل کریں گے آپ اپنے آپ کے اندر ایک فلفلمنٹ, ایک سیٹسفیکشن, ایک اچیومنٹ محسوس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اب ہم آ جاتے ہیں اس سوال کے جواب پہ. اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، ریسنٹلی میں نے ایک آدھ جگہ میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا خدا کی رحمت کے بارے میں. یعنی اس سے پہلے کہ ہم اس کو انالائز کریں کہ ولی خدا تنہا کیوں رہ گئے، بہت اچھا کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کے کنیکشنز میرے ساتھ کس طرح ہے، اور اولیاء خدا کے کنیکشنز میرے ساتھ کس طرح، ان کا رابطہ میرے ساتھ کس طرح ہے. آپ لوگوں نے اگر اس چیز کے بارے میں کام کیا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر سنے ہوئے ہیں تو پھر میں یہ پارٹ سکپ کر کے سیدھا جواب پہ چلا جاؤں. آپ خالی مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس بارے میں پڑھا ہے یا آپ نے اس چیز کے بارے میں کام کیا ہے، خدا کے کنیکشنز ہم بندوں کے ساتھ کس طرح ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بردر تابش مصطفیٰ آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ آپ ضروری نہیں آپ مائک کھولے، ہاں آپ میسیجز میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ایک بردر نے ڈالا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ اور خدا کا رابطہ ہمارے ساتھ کس طرح ہے، خدا کو اور اولیاء خدا کے کنیکشن ہمارے ساتھ کس طرح ہے، اس کے بارے میں ریسنٹلی میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے. آپ نے یا میری اسپیچ دیکھی ہو یا آپ نے کہیں اور اس چیز کے بارے میں کام کیا ہو تو ہم آگے بڑھ جائیں، اس چیز کو سکپ کر دیں. لیکن اگر آپ نے اس چیز کے بارے میں کام نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے ہم اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد ہم سوال کو جواب دیں. مجھے لگتا ہے کہ اور بہتر ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو کیا آپ نے خدا کے کنیکشنز ہمارے ساتھ کس طرح ہے اور رسول اللہ اور اہل بیت کی کنیکشنز ہمارے ساتھ کس طرح ہے، آپ نے اس کے بارے میں کام کیا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں سر، نہیں پتا. اوکے ایکسلنٹ، تھینک یو. ٹھیک ہے، اگر میں اس سوال کو اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کروں گا تو ممکن ہے کہ ہم اس سوال کے جواب پہ نہ آ سکے، لیکن مشکل نہیں ہے. ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر ہم نے سوال کا جواب نہ بھی دیں، مجھے اس چیز کا اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اس چھوٹی سی ڈسکشن سے ہماری زندگی پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، خدا ان لمیٹڈ قدرت رکھتا ہے، ان لمیٹڈ پاور رکھتا ہے، قادر علی کل شیء ہے. اگریڈ؟ خدا ان لمیٹڈ عظمت رکھنے والا ہے، کوئی بھی خدا کو روک نہیں سکتا. خدا اگر کوئی کام کرنا چاہے تو خدا کو کوئی روک نہیں سکتا. خدا ان لمیٹڈ پاور اور عظمت رکھنے والا ہے. اگر خدا چاہتا تو ہمارے ساتھ ایک فورس والا ریلیشن رکھ سکتا تھا، چاہتا تو زور اور زبردستی والا ریلیشن رکھ سکتا تھا کہ جس خدا چاہے سب نمازی ہو جائے. خدا سب کو مجبور کر سکتا تھا کہ روزہ دار ہو جائے، خدا سب کو مجبور کر سکتا تھا کہ مسلمان اور شیعہ ہو جائے. لیکن خدا نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جو علماء فرماتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ہمیں بہت کلیئرلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے جو ریلیشن ہمارے ساتھ رکھا وہ رحمت اور محبت کا ریلیشن رکھا. خدا نے ریلیشن رأفت اور شفقت کا رکھا. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. نقل کیا جاتا ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں، اے عیسیٰ میں کتنا انتظار کروں میرے بندوں کا، لیکن وہ میرے بندے نہیں آ رہے. وہ بندے جنہوں نے خدا کی طرف اپنی پشت کر دی ہے، خدا کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ دیا ہے، خدا ان کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ واپس آ جائے خدا کی طرف، لیکن وہ خدا کی طرف واپس نہیں آ رہے. اور ایک اور روایت ہے، بہت ہی عجیب روایت ہے، خوبصورت روایت ہے. خدا کہہ رہا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے، عبدی اے میرے بندے. خدا چاہتا تو عبد بھی کر سکتا تھا، خدا چاہتا تو یا ایھا الذین آمنوا بھی کر سکتا تھا، خدا چاہتا تو یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا، لیکن خدا عبدی کہہ رہا ہے، یعنی اے میرے بندے. جب یہ یا آتا ہے، مثلا کتاب ایک ہوتا ہے کتاب جیسے بک، ایک ہے کتابی، ایک مثلا میرا بک، میری بک. یا فار ایگزامپل ولد لڑکا، بیٹا، مثلا ولدی میرا بیٹا. یا جیسے ہم مصائب میں ہم سنتے ہیں یا بنیا اے میرا بچہ.
ٹھیک ہے. تو یہ جو یا ایڈ ہوتا ہے تو ایک بہت ایک پرسنل فیلنگ دے رہا ہوتا ہے, ایک سینسٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے, ایک ایموشن کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس روایت کے مطابق خدا کہہ رہے ہیں عبدی, اے میرے بندے, وہ حق کی خاطر جو میں خدا کی گردن پہ ہے, مجھ خدا کی گردن پہ ہے تمہارے لیے, وہ حق کی خاطر جو مجھ خدا کے گردن پہ ہے تمہارے لیے, میں خدا تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب آگے دیکھو, تم بھی اس حق کی خاطر جو تمہاری گردن پہ ہے, میں خدا کے لیے, تم بھی مجھ سے محبت کرو. کتنا خدا محبت کا اظہار کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کتنا خدا ہم سے محبت کرتا ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ حق کہ خدا کی گردن پہ ہے میرے لیے. میں نے کیا خدا پہ کوئی نیڈ کو پورا کیا ہے؟ میں نے کیا خدا پہ کوئی احسان کیا ہے؟ میرے ہونے سے خدا کی کیا عزت میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے؟ خدا کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود خدا مجھ سے اس طرح کہہ رہا ہے اس کے مطابق کہ خدا مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے. اب کیا خدا کا حق نہیں ہے کہ میں خدا کی طرف توجہ کروں یا میں خدا کی طرف محبت کروں؟ کیوں اس طرح ہے کہ میں خدا مجھے جتنا اپنی طرف کھینچ رہا ہے میں اپنے آپ کو خدا سے دور کرتا جا رہا ہوں. آپ لوگ چونکہ ینگ ہے تو میں نارملی شاید بچوں کو ایگزامپل دیتا, لیکن یہ ایگزامپل اچھا ہے, آپ لوگ بھی اچھے سے اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. اگر آپ سے کوئی کہے کہ پرائم منسٹر میرا دوست ہے, تو ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں, آپ لوگ مثلاً کسی سے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر میرا دوست ہے, تو لوگ آپ کی کتنی عزت کریں گے؟ یا مثلاً آپ کہے کہ فار ایگزامپل رونالڈو یا میسی میرا دوست ہے, یا پتہ نہیں جو بھی سیلیبریٹیز ہے وہ میرا دوست ہے, تو لوگ آپ کی کتنی عزت کریں گے کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا شخص ہے یار, اس کے پاس بیٹھتے آگے پیچھے گھومتے, ہاں کتنی عزت ہوگی. اچھا اب ایک اور سوال, آپ اگر مؤمنین سے کہے کہ امام حسین میرے دوست ہے تو آپ کی عزت کتنی ہو جائے گی کہ یار فلانی امام حسین کا دوست ہے یار, یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. اب ایک اور سوال پوچھتا ہوں, اگر ہم لوگوں سے کہے, ہم اگر فرشتوں سے کہے, اور ہم اگر ائمہ اولیاء انبیاء سے کہے کہ خدا میرا دوست ہے, تو آپ کی عزت کتنی ہو جائے گی؟ اور اگر آپ اس طرح کہے کہ خدا میرا دوست بننا چاہ رہا ہے لیکن میں اس سے دوستی نہیں کر رہا, کتنی بہترامی ہوگی, خدا کی کتنی بہترامی ہوگی. محسوس ایسے ہی ہو رہا ہے خدا کب سے کہہ رہا ہے آ جاؤ مجھ سے دوستی کر لو, اور یہ دوستی میرے لیے فائدہ مند اتنی نہیں ہے, مجھے آپ لوگ کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے یہ دوستی, آپ لوگ کا درجہ اونچا ہو جائے گا. اور میں یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے باوجود میں اپنی پوچھ دکھا دوں خدا کی طرف, کتنی بہترامی ہے. امام علی جو خدا کی خاطر اپنی جان کو دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار تھے بلکہ عشق سے اپنی جان دینا چاہ رہے تھے, انہیں اگر پتا چلے کہ ان کا شیعہ خدا کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, امام کا دل نہیں دکھے گا؟ پھر بھی زہرا کا دل نہیں دکھے گا؟ تو ہمیں یہ بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ خدا نے جو رابطہ ہمارے ساتھ رکھا ہے وہ ان حدیثوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا نے محبت اور شفقت کا رابطہ رکھا. اس چیز کے باوجود کہ خدا کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی خدا نے محبت اور دوستی کا رابطہ رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا رابطہ ہمارے ساتھ کس طرح ہے؟ اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ممکن ہے کہ وقت ختم ہو جائے. اہل بیت نے بھی جو ہمارے ساتھ رابطہ رکھا ہے, جو ہمیں بہت کلیئرلی حدیثوں سے سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمیں واقع اور داستانوں سے اور علماء کی باتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ اہل بیت نے بھی ہمارے ساتھ اسی قسم کا محبت اور شفقت کا رابطہ رکھا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ کو. نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین کو اور کفار کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف, تو وہ لوگ رسول اللہ کی بات کو نہیں سننا چاہ رہے ہوتے تھے, وہ لوگ رسول اللہ کی باتوں کو اگنور کرتے تھے. تو کہتے کہ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مثلا میری روح میں کچھ کمی ہو یا نقص ہو جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے.
کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ اہل بیت اپنی طرف دعوت دے رہے، ان کی دعوت خدا کی طرف ہے۔ اب رسول اللہ کو گویا محسوس ہونے لگا نقل کے مطابق کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف نہیں جا رہے، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنی عبادتوں کو بہت بڑھا دیا، بہت، اتنا عبادتیں کرنے لگے، اتنی عبادتیں کرنے لگے کہ ان کے پیر سوج گئے اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا، کہ حتیٰ نقل میں آتا ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، طٰہٰ، سوری میں آیت نکال لوں تاکہ میں غلط نہ پڑھ دوں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ایک لقب جو رسول اللہ کا ہے وہ ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ، ہم نے، ایک ٹرانسلیشن کے مطابق، ہم نے قرآن آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت پہ پڑ جائیں، لیکن رسول اللہ اتنے مہربان تھے کہ ان کا دل جلتا تھا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور انہوں نے اپنا آپ پہ اتنی محنت کرنا شروع کی۔ آپ دیکھ رہے رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی زیادہ۔ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ جب خود میں نے سنا میرے لیے بہت ہی ایک لیسن سے بھرا ہوا واقعہ تھا، اور اگر میں یہ واقعہ پڑھوں گا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 7 منٹس خالی باقی ہماری زوم کی میٹنگ میں، ممکن ہے کہ ہمارا ٹائم اپ ہو جائے، البتہ آپ لوگ واپس سے وہی لنک کو کلک کر کے واپس آ جائے گا اگر ہم ہمارے سیشن کو کمپلیٹ نہ کر سکے۔ یہ واقعہ بہت میرے حساب سے ایک موونگ اور ایک ڈیپ اور ایک ایموشنل واقعہ ہو سکتا ہے، بہت اچھے سے آپ سب توجہ کیجیے گا، بہت لیسنس نکل سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، ایک ٹرک ڈرائیور تھا، یہ شخص ایران میں تھا اور ظاہراً مشہد میں تھا۔ اب ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی مشہد گیا ہو ونٹر ٹائم پہ، ونٹرز مشہد میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 50-60 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں گلوبل وارمنگ بھی اتنی نہیں تھی۔ آپ بھی اگر اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھیں کہ پاکستان میں کراچی میں پرانے زمانے میں موسم کس طرح تھا، تو شاید آپ کو بتائیں گے کہ بہت ٹھنڈی تھی، یا اتنی اچھی سے بارش آتی تھی، ابھی وقت چینج ہو گیا ہے، ویدر چینج ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ مشہد میں بھی اس زمانے میں ونٹر کے ٹائم پہ بہت شدید ٹھنڈی ہوتی تھی۔ خیر، یہ ٹرک ڈرائیور کو ایک کنسائنمنٹ ملا تھا، وہ اپنے ٹرک میں سامان بھرتا ہے، لوڈنگ کرتا ہے اور نکلتا ہے۔ اب بہت ٹھنڈی تھی، تقریباً 100 کلومیٹرز ہائی وے پہ نکلتا ہے کہ شدید برف آنا شروع ہو گئی، بہت برف آنا شروع ہو گئی، اتنی برف کہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا راستہ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راستے پہ سائڈ پہ گاڑی روکتا ہوں، ٹرک روکتا ہوں کہ ویدر تھوڑا بہتر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں نکلتا ہوں۔ اس نے ٹرک کو سائڈ پہ روکا، اور تقریباً شاید 2-3 گھنٹے گزرے۔ یہ خود ٹرک کے اندر بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس کو ٹرک کی گرماہٹ سے اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے۔ آئی تھنک 2-3 گھنٹے گزرے کہ ایک دم سے آواز آئی، تھک تھک، اس قسم کی آواز آئی، اور ٹرک اس کا بند ہو گیا، انجن فیل ہو گئی۔ پریشان نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اپنے آپ کے اندر سوچا ہوا کہ میں انجن میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں، انجن اور موٹر میں۔ اترا، اس نے انجن کی طرف گیا، چیزیں دیکھی، ٹرائی کیا جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں خرابی ہو سکتی ہے۔ واپس آیا، اس نے سٹارٹ کیا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اب آہستہ آہستہ مغرب کی طرف آ رہا تھا، رات ہوتی جا رہی تھی، اور اگر یہ ویدر رات کو کنٹینیو ہوا تو یہ ٹھنڈی میں وہیں پہ برف ہو کے مر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی جب تھوڑی سی جان ہے، تھوڑا سا اور ٹرائی کرو۔ یہ اترا واپس، اس نے کچھ کوششیں کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو سکا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھا اور پریشان ہو رہا ہوگا، باہر ہائی وے میں بھی کوئی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی تھا بھی نہیں کہ اس کی مدد کرے، بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں اس کو محسوس ہوئی کہ اسے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب اس سے سمجھ میں آئے کہ نیند نہیں بلکہ بے ہوش ہو رہا ہے، اور اگر یہ بے ہوش ہو گیا تو والسلام، خدا حافظ ہے زندگی کو۔ اس کی بیوی اور بچوں کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، گویا اس کو لگنے لگا کہ واپس اپنی فیملی کو نہیں دیکھے گا۔ اس وقت اسے ایک بات یاد آ گئی، ایک واعظ، ایک مولانا جسے ہم کہتے ہیں، اس نے سنا ہوگا کہ اگر کبھی آپ لوگ سب بھی اچھے سے سب توجہ کریں میری اس بات پہ، اگر آپ بھی کبھی بہت مشکل وقت پہ آ جائے تو یہ سینٹنس ریپیٹ کریں، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اے میرے امام میری مدد کو آئے، میرے امام میری فریاد کو آئے۔ اور
یہ خود شخص جو ہے اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ ڈائریکٹلی خدا کے پاس جائے، کیونکہ ایک تو یہ کہ نماز صحیح سے نہیں پڑھتا تھا، اور دو اس کو ایک گناہ کی عادت تھی، تو وہ شرمندہ تھا کہ میں اس طریقے کا تھا، میں ضرورت کے وقت میں خدا کے پاس کیسے چلا جاؤں۔ البتہ اس میں اس سے پہلے کہ میں ایک قصہ کنٹینیو کروں، ود ان بریکٹس ایک چیز آپ کو بتاؤں، بچہ جب مستیاں کرے، ادھر ادھر چیزیں کرے اور ماں اسے ڈانٹ دے، چھوٹے سے بچے کی بات کر رہا ہوں، ماں اسے ڈانٹ دے تو بچے کو رونا آ جاتا ہے۔ جب رونا آ جاتا ہے تو پیار لینے، گلے سے لگانے کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنی خود کی ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں بچے سے یہ چیز سیکھنی چاہیے، جب ہم خدا کی طرف کچھ گناہ کریں تو ہمیں خدا سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں خود خدا کے پاس جانا چاہیے اور خود خدا کے پاس جا کے توبہ کرنا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں۔ خدا بھی دعائے کمیل کے مطابق کیا ہے، یا سریع رضا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی راضی ہو جائے گا۔ خیر، تو یہ شخص کو شرمندگی ہو رہی تھی، یہ خدا کی طرف نہیں جا پا رہا تھا، اس نے امام زمانہ سے مدد مانگی اور اس نے عہد کیا کہ اگر مجھے نجات مل جائے یہاں سے، وہ گناہ بھی میں چھوڑ دوں گا اور نماز بھی اول وقت پڑھوں گا۔ اتنی سی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے اس برف میں۔ اچھا، اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ شخص جو آ رہا ہے وہ ایک اور ڈرائیور ہے۔ وہ آیا، میری طرف نزدیک آیا، میں نے شیشہ کو نیچے کیا اور اس نے سب سے پہلے مجھ سے سلام کیا، السلام علیکم، تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ اس طرح ہوا۔ تو کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، میں جاتا ہوں موٹر کو دیکھتا ہوں، جب میں کہوں سٹارٹ کرنا تب انجن سٹارٹ کر لینا۔ اچھا، اب میں دھیان سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ موٹر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں جتنی بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں کہ اس نے انجن کے ساتھ کچھ کیا۔ اس نے گویا صرف ایک ہاتھ رکھا تو مجھ سے کہتے کہ سٹارٹ کرو، میں نے جیسے سٹارٹ کیا انجن سٹارٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آیا تو میں نے اپنے آپ کے اندر سوچا کہ کیا فائدہ، تھوڑا سا اور میں چلاؤں گا یہ گاڑی واپس بند ہو جائے گی، ٹرک بند ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ فکر نہیں کرو، یہ تمہیں تمہارے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گی۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ تم نے ایسا کیا تم نے ایک ٹیلنٹ دکھائی۔ تو کہتا ہے کہ جو تھا ہو گیا، ظاہراً اس طرح کہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آج اب تمہاری ٹرک کو ٹھیک کرے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا جس کی گاڑی خراب تھی، تو میں نے اسے کہا کہ آجو میں تمہاری مدد کروں، تمہاری بھی گاڑی کو ٹھیک کر دے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس بہت پیسے تھے اس وقت جیب میں نے کہا جتنا پیسہ چاہیے لے لو، تم نے مجھے نجات دی۔ تو شخص کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب زوم کی میٹنگ ختم ہو رہی ہے، میں یہاں پہ اسٹوری کو سٹاپ کرتا ہوں، آپ سب واپس آ جائیں اور پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ 18 پارٹیسپینٹس ہیں، میں ویٹ کروں گا جب تک 18 واپس آ جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں اوکے، نو پرابلم، میں کنٹینیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں، آپ کو کچھ آپ اس میں جتنے پیسے چاہیے آپ لے لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یعنی یہ شخص بتا رہا ہے کہ وہ شخص نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کہا کہ یہ نامردی ہے، میں ایسے تمہیں جانے دے دوں۔ تو وہ شخص مجھ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ مرد اور نامرد کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مرد ایسا ہے کہ مثلاً ایک مرد ڈرائیور ایسا ہے کہ اگر کسی کوئی اس کے سامنے اچھائی کرے، کچھ اچھا کام کرے تو وہ سامنے بھی اچھا کرتا ہے، لیکن نامرد ایسا ہے کہ اس کے سامنے کچھ اچھا کرو نہ کرو بس اچھائی لے کے ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو میرے لیے یا ہمارے لیے خدمت کرو تو وہ عہد پہ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تو میں نے کہا کون سا وعدہ؟ تو کہتا ہے کہ وہی وعدہ کہ تم گناہ چھوڑ دو گے وہ والا اور نماز اول وقت پڑھو گے۔ میں تعجب کیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ وعدہ تو خدا کے ساتھ میں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے جس سے مدد کے لیے پکارا اس کی خدمت میں ہوں اور میں ادھر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں، وہ برف میں کھڑا ہوا ہے، نہ عجلے دکھا نہ غصہ ہو رہا ہے۔ فوراً میں نے دروازہ کھولا، اپنے آپ کو نیچے گرایا کہ میں معافی مانگ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ امام نہیں ہے، میں ادھر ادھر دیکھا، امام نظر نہیں آ رہے۔ اب میں واپس گاڑی میں بیٹھا، لیکن اب میرے آنکھوں کے آنسو مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے گاڑی چلانے کے لیے۔ سوال یہ ہے
کہ آپ نے دیکھا کہ امام اس کی مدد کو آئے، اس واقعے کے مطابق امام نے اپنے آپ کے لیے کچھ مانگا نہیں. امام نے اس سے کیا مانگا؟ امام نے اس سے مانگا کہ وہ اپنے وعدہ جو اس نے کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کرے گا، وہ وعدہ کو پورا کرے. امام کے لیے آج کے دن بھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مہم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا دوں، ایک بہتر مسلمان بنا دوں، میں اپنے واجبات پہ پابندی سے عمل کروں، میں اپنے آپ کو حرام سے دور رکھوں، اور یہ چیز امام کو خوش کرے گی. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے میں نے اپنے امام کے حق میں کتنی بار سلایا ہوگا؟ خیر، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جاؤں. امام اور ان واقعوں اور ان روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام اور خدا اور اہل بیت نے جو رابطہ ہمارے ساتھ رکھا ہے وہ محبت اور دوستی والا رابطہ رکھا ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی طرف سے تو کنیکشنز کمپلیٹ ہے، میں اپنی طرف سے کنیکشن کو کمپلیٹ کروں اور میں ان کی طرف محبت کا اظہار کروں. اور ایک طریقہ جس کے تھرو میں محبت کا اظہار کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو واجبات میں پورا کروں، پورا واجبات میں پراپرلی ایکٹ کروں اور محرمات میں سے اپنے آپ کو دور رکھوں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا. اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم واپس سے بریفلی اس سوال کو واپس سے ٹیکل کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ اولیاء خدا کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال کے لیے میں 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. میں اپنے نوٹس لے کے آ جاؤں. جی 3 پوائنٹس. ایک، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہوں. میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. شیطان، کتنے سال کی عبادت اس نے کی، کتنے سال کی عبادت اس نے کی. جب حضرت آدم پہ سجدے کے وقت آیا، اس کے اندر ایک ویک پوائنٹ تھا جو ممکن ہے اس کو خود کو بھی نہ پتا ہو، تکبر کا، غرور کا. جب حضرت آدم پہ سجدہ کرنے کا وقت آیا، وہ ویک پوائنٹ سامنے آ گیا. امتحان ہو گیا شیطان کا، وہ ویک پوائنٹ سامنے آ گیا، وہ ٹیسٹ فیل ہو گیا اور شیطان ہو گیا، وہ عابد سے ہو گیا شیطان الرجیم. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. امام حسین کو جتنے بھی لوگ انوائٹ کر رہے تھے کہ امام آ جائے کوفے کی طرف، امام آ جائے کوفے کی طرف، کیا وہ لوگ ایک اسکیم پلے کر رہے تھے، امام کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، یا نہیں سنسیئرلی بلا رہے تھے امام کو؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ سنسیئرلی بلا رہے تھے امام کو. سوال، ایسا کیا ہوا کہ پھر یہی لوگ جب امام حسین کربلا پہنچے، کوفے کی طرف آ رہے تھے، یہی لوگ نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور ایکسپلین کروں، ایک پروف کہ یہ لوگ سنسیئرلی امام حسین کو بلا رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں نے کربلا کے بعد اتنا افسوس کیا کہ اپنے آپ کو ایک توابین کا ایک گروپ بنایا اور اپنے آپ کو شہید کروا دیا. ٹھیک ہے، لیکن ٹو لیٹ، اپورچونٹی لاس تھی، کربلا مس کر دیا. سوال، ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ جو امام حسین کو اتنا سنسیئرلی بلا رہے تھے، جب امام حسین ان کی طرف حرکت کیے، انہوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا؟ ویک پوائنٹس، اپنے اندر ویک پوائنٹس تھے جس کے بارے میں ان کو خود کو بھی نہیں پتا تھا. ایک عالم دین نے ایک عجیب چیز کہی. وہ صحابیوں جنہوں نے امام علی کو تنہا چھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑا، شیطان، ان سب کے اندر ممکن ہے صرف ایک ویک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ اس پیک سے بالکل زمین تک آ گئے. ممکن ہے یہ سارے ویک پوائنٹس اور ان ویک پوائنٹس کے علاوہ بھی کتنے اور ویک پوائنٹس میرے اندر ہوں گے. اگر آج میں نے اپنے آپ کے اندر نہیں دیکھا تو کل جب امام زمانہ ظہور کرے ممکن ہے کہ میں امام کے اپوزٹ آرمی میں آ جاؤں. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے. امام زمانہ کو نہیں ہے، وہ آئیں گے، اپنا ظہور کریں گے، جیت کے چلے جائیں گے، میں ہار جاؤں گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کے اندر دیکھوں میرے ویک پوائنٹس کیا ہے، انہیں نوٹ کروں اور اپنے آپ پہ ورک کرنے کی کوشش کروں. انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں اتنا سوشل میڈیا، اتنا یہ وہ، میں 2 منٹ میرے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ میں سوچوں. آپ خود بتائیں 2 منٹ آپ کے پاس فری ٹائم ہو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا فون باہر، ٹک 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 ٹک، یا اسکرولنگ. کیا ٹرو نہیں ہے؟ ہم اوور یوز کر رہے اپنے برین کو، اور ہم اپنے برینز کو ادھر یوز کر رہے جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. فلان سیلیبریٹی کیا کر رہا ہے، فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب جان کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ نیوز جاننا ضروری ہے، لیکن جتنی نیوز مجھے مل رہی ہے اس سے شاید خالی 10% مجھے جاننے کی ضروری ہے. فلاں فٹ بالر کا فادر یہ تھا، اس کا بھائی یہ ہے، اس کی مدر یہ ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے پوائنٹس جاننا ضروری ہے کہ یہ ساری نیوز میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے.
بلکہ وہ چیز ضروری ہے کہ میں سوچوں، خدا کی خلقت کے بارے میں سوچوں، اپنے آپ کے بارے میں سوچوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہوں. اگر آج میں نے یہ کام نہیں کیا تو کل ممکن ہے کہ میرے بھی ایک امتحان ہو اور میں امتحان فیل کر جاؤں. اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اس چیز کے لیے سب سے بیسٹ وقت ہے. یہ تھا پہلا پوائنٹ جس کی وجہ سے وہ لوگوں نے اولیاء خدا کو تنہا چھوڑ دیا. کچھ لوگ سنسیئرلی آ رہے تھے امام کی طرف، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا، جب آزمائش ہوئی انہوں نے امام کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت پوائنٹس ہیں. اگر میں سارے پوائنٹس کہنا شروع کروں تو ممکن ہے کہ 10 گھنٹے لگ جائے، لیکن چونکہ آج آلریڈی ہم تقریباً 50 منٹس ہو گئے ہمارے، میں کلاس یہیں پہ ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء خدا کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ہسٹری میں تنہا کیوں چھوڑا؟ ہم نے کہا کہ یہ بات ڈسکس کرنا ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے بھی امام زندہ ہے اور ہمارے امام کو بھی ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نے اس سوال کے بارے میں ایک بریف ڈسکشن کی، ہم نے اینالائز کیا کہ میرا کنیکشن خدا کا کنیکشن خدا کا کنیکشن میں ہمارے ساتھ کس طرح ہے اور اولیاء خدا کا کنیکشن میرے ساتھ کس طرح ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ ان خدا کے اور ان ہستیوں کے کنیکشنز میرے ساتھ محبت اور شفقت اور دوستی والا کنیکشن ہے، اور سامنے سے ہمیں بھی تھوڑی سی محبت کرنی چاہیے. ہم اس کنیکشن ہم سامنے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے منیمم جو کر سکتے وہ یہ ہے واجبات کا خیال رکھے اور محرمات سے دور رہے. پھر ہم آ گئے اس سوال کے جواب کے لیے کہ اولیاء خدا تنہا کیوں رہ گئے. ایک ریزن جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اندر سے نہیں پہچان سکے، ان کے اندر ویک پوائنٹس تھے. جب ان پہ آزمائش آئی وہ ویک پوائنٹس باہر نکل آئے اور وہ ٹیسٹ فیل ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ شیطان میں مثلا صرف ایک ویک پوائنٹ تھا، توابی میں بھی ممکن ہے صرف ایک ویک پوائنٹ ہو. وہ اصحاب نے جنہوں نے امام علی کو تنہا چھوڑ دیا، کچھ لوگ تھے جو امام علی کے ساتھ شروع میں امام علی کے ساتھ تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگ امام علی کے ساتھ تھے، پھر امام علی کی حکومت میں امام علی کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ ممکن ہے ان کے اندر صرف ایک ویک پوائنٹ تھا لیکن اس ویک پوائنٹ نے انہیں اپوزٹ سائڈ پہ لے گئے. ہمارے اندر ممکن ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ 3 ویک پوائنٹس بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت ویک پوائنٹس ہوں. تو اس وجہ سے ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کے اندر جھانکیں، دیکھیں میرے ویک پوائنٹس کیا ہے اور ہم ورک کرنا شروع کریں انہیں ختم کرنے کی. ممکن ہے کہ ایک دن نہ لگے، ممکن ہے کہ کچھ ٹائم لگے، لیکن انشاءاللہ خدا اور اہل بیت کی مدد سے ہم ان ویک پوائنٹس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں اوور دا ٹائم. میں آج کے سیشن یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا ہم سب کی یہ عبادت کو قبول کرے. انشاءاللہ کہ ہم سب اس لیسن کو کوشش کریں پریکٹیکلی ہماری لائف میں امپلیمنٹ کریں. خدا سارے مؤمنین کی حاجتوں کو پورا کرے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. اگر کسی کو ابھی کوئی سوال ہے میں ان کی خدمت میں ہوں، ورنہ ہم آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال نہیں، اس کا مطلب سب کو سب کچھ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، التماس دعا. بہت شکریہ. خدا حافظ. اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو، اگر ابھی نہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، اگر ذہن میں آئے تو پھر وہ رات میں 9 سے 10 بجے تک گروپ جو ہے ہمارا اس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، پھر وہ آگے صاحب کو جو ہے آپ لوگ کو جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو سوال نہ کرنا تو پرسنل سینڈ کرتے، میں سینڈ کر دوں گا آگے کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے. تھینک یو. خدا حافظ.